बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सबसे पहले तो तोरा की बात कर लें जो आपने आज की, वो फिर मैं भूल जाऊंगा। तोरा में जो इस टाइम यहूदी अपने क्लिप्स बना के जो वायरल कर रहे हैं, उसमें वो इसको कोरिलेट कर रहे हैं पर्शिया की तबाही को। तो वो कहते हैं कि जब पर्शिया तबाह होगा तब मसीहा आएगा, तब मसीह आएगा, मसीह आएगा, मसीहा आएगा। और मगरिब के लोग ईरान को तबाह करेंगे। अब ये खुद ही अपने आप से इन्होंने एडम खुद ही बना लिया मगरिब को। हालांकि उसमें है कि आदम आएगा, एक इंसान आएगा, एक अच्छा इंसान आएगा। जब पर्शिया तबाह होगा वो उस पे लीड करेगा, उसके बाद मसीहा आएगा। तो अब ये एडम को खुद ही वेस्टर्न वर्ल्ड में कन्वर्ट करके खुद ही मसीहा के इंतजार में, अपने अपने मसीहा के इंतजार में इन्होंने इसको मतलब वो आस लगा ली। दुनिया की कोई हुकूमत मजबूत नहीं रहेगी। अब प्रेडिक्शन चेक करें, मैं अब आपको दिखाता हूं कि ये हमारी ही बात कर रहे हैं, लेकिन कर अपने अंदाज से और अपनी झूठी आसों में रहे हैं। एक नंबर वन, मैंने आपको बताया था पिछले प्रोग्राम में कि ये मसीह का मामला, कि हजरत ईसा को इन्होंने मसीह नहीं माना और उनको हैंग करके देखा, ये मस्जूदा नहीं है, तो ये वो नहीं आया जिसका इंतजार था। तो ये अभी तक इंतजार में ही है सालों से ना। तो अब उनके आने की प्रेडिक्शंस हम आ गए। इस्लाम यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका पैगाम आ गया। फाइनल अव्वल जो थे, वजह खलकत कायनात जो थे, आखिर में आ गए। तो अब तो कहानी सारी ओवर होगी। अब इनका तो मसीहा अभी आना है, जो उस वक्त भी नहीं आया था, जो बाद में भी नहीं आया, वो आज तक नहीं आया, वो आना है। तो ये जो पर्शिया की तबाही है कि पर्शिया तबाह होगा और एक आदम आएगा, उसको वो संभालेगा। दुनिया में उस वक्त हुकूमतें मजबूत नहीं होंगे और उसके बाद मसीह आएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है। इस वक्त इसको कोरिलेट सीधा हम कर देते हैं सीधा हम कर देते हैं। देखिए 1953 से के बाद इसका एक दफा वो जैसे कहते हैं उसमें मगरिबी आया था। मगरिब नहीं, रजा शाह पहलवी को, इधर रजा शाह पहलवी को प्लांट कर दिया था मुंतखब हुकूमत के मुकाबले में। कौन आया था? मगरिब आ गया था। अब अगर इसका ये मगरिब आज नहीं आया, ये पहले आ चुका है, ये जिसको रिलेट कर रहे हैं अपनी वीडियोस में। उसके बाद आदम आएगा। इमाम खुमैनी जो थे, जो उन्होंने आके इनकलाब लाए और पर्शिया को जो है वो दोबारा से एक आदम, बेसिकली इंसान, इंसान जो इंसानियत परस्त हो, जो इंसानियत का पैरो। क्यों नहीं ईरान सारे मिसाइलों की बारिश कर देता? लोग कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हम डिफेंसिव है, हम कभी भी ऑफेंसिव नहीं प्ले करेंगे, हमें सिर्फ अपने डिफेंस की उसका वो है, हक है, और उसमें ही हम ये इस्तेमाल करेंगे असले, वरना नहीं। इसीलिए वो अभी तक एटम और इस तरीके के जो केमिकल और इसको नहीं बनाया उन्होंने कभी भी, और इजाजत भी नहीं है शरई तौर पर। तो इसमें आदम आ गया और अब मसीह आएगा। इस तरह से कोरिलेट करें तो ये जो वीडियोस वायरल है, हमारे नौजवान उसको देख के यहूदियों की ज्यादा परेशान ना हो। आदम आ गया, आदम खुमैनी को मान लें, आदम खामनाई को मान लें, दोनों में से जिन बुजुर्गों को, जिस बुजुर्ग को मान लें, दोनों को मान लें। और अब आ जाए कि मसीह आ रहा है, कि आलमी जंगें शुरू है, दुनिया की हुकूमतें कमजोर तरीन हालत में जा चली गई, आपके सामने ही है। क्या दोबारा वही हाल है कि जैसे मडोरो को उठाया, अभी ग्रीनलैंड पे ऐसी कब्जा, तो हुकूमतें तो वीक ही हो गई ना। और सारे मुल्क, किसी को कोई मुल्क, कोई हुकूमत किसी को कुछ मान ही नहीं रही, मतलब उसका कोई वजन ही नहीं रहा कि वो उससे रुक जाए या टल जाए। तो अब इस पैराए में तोरा का जो ये बयान है कि पर्शिया तबाह होगा, वो पर्शिया तबाह हो चुका। उसके बाद आदम आएगा, आदम आ चुका। उसके बाद जो मसीह आने की बातें हैं वो अब आना है। तो ये जो हम उस दिन कह रहे थे एग्जैक्टली कि यमानी और खरासानी सैयद, यमानी सैयद, फिर सुफियानी का खरूज, और फिर उसामा साहब उसमें वो ये बताते हैं कि ट्रंप पीछे नहीं हटेगा और ये मालूम इंसानी तारीख का बड़ा हमला होगा, जिसमें कई हजार जहाज, एआई टेक्नोलॉजी, साइबर हमले, सर्वेलियंस और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल होगा और ये पर्शिया को गिराएगा। ये हमला होना है, ये तो अभी नहीं हुआ। देखें वो हमला बिल्कुल है। उस दिन भी कल जब बात हुई थी कि 16 से हमला एक्सपेक्टेड हो चुका, अब ये तकरीबन रहेगा 45 दिन इसके, इस टाइम के।
تو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ پورا جہاد جتنا بھی اس ٹائم جاری اور ساری ہے، حزب اللہ، انصار اللہ، وہ سارے کا سارا خامنائی صاحب کی قیادت میں ان کو مانتا ہے، اپنا لیڈر یا سپریم کو مانتا ہے۔ تو اب اسرائیل کے لیے بالکل اس کا وجود خطرے میں ہے، یا اب ایران ہے یا وہ ہے، یا اس کا گریٹر اسرائیل کا خواب کے درمیان میں اگر کوئی دیوار ہے تو یہ مجاہدین ہے۔ اب یہ عالم اسلام کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ اس وقت جو جہاد بالسیف جو صحیح معنوں میں کر رہے ہیں آپ کے اس میں، وہ جو لوگ کر رہے ہیں، کم از کم آپ ان کی کمر تو مضبوط کریں۔ آج اگر آپ ان کی کمر نہیں مضبوط کریں گے تو کل یہ آپ کے گھروں تک آنی ہے۔ تو بہرحال یہ تو سمجھنے کی بات ہے، جب ان کو سمجھ آئے گی، لیٹس سی، دیر ہو چکی ہوگی اس وقت۔ لیکن وہ اب یہ چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ادھر کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے، آتش پرست تھوڑے سے ہیں، تھوڑے سے یہودی ہیں، تھوڑے سے بلوچ، تھوڑے سے سیپریٹسٹ، تھوڑے ایشوز ہیں، کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے۔ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل پراپرلی انٹیگریٹڈ ہے۔ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ جو بہت بڑی تعداد ہے وہ پراپرلی انٹیگریٹڈ ہے، اس لیے یہ لوگوں کا یہ جو وار تھا وہ خالی ہوا۔ اصل وار جو اب وہ چاہتا ہے، یہ سب بہانہ بنایا گیا دوبارہ ایک بہت بڑے اٹیک کا، جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ وہ جو بہت بڑا اٹیک ہے اس کے لیے ہم لوگ یہ ساری کی ساری وہ کر رہے ہیں، کیونکہ اب انہوں نے شیطان نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ کسی طریقے، یہ صرف آپ ہزاروں کی بات کر رہے ہیں، میرے حساب سے لاکھوں کو مارنے جا رہے ہیں، یہ لاکھوں کو مارنے جا رہے ہیں، اور ہزاروں میزائلوں سے اور ان سے، کیونکہ اس وقت گریٹر اسرائیل کی راہ کی ایک ہی رکاوٹ ہے، وہ سارے مجاہدین کا ہب جو ہے وہ ایران بنا ہوا ہے۔ وہ بے شک غزہ کی ہو مدد، وہ بے شک کسی بھی انداز سے مزاحمت ہو، وہ جو اسلامی حریت یا مزاحمت تھی وہ صرف ادھر ہے۔ تو اب شیطان نے کدھر جانا ہے، اور شیطان نے اپنی پوری توانائیوں سے جانا ہے۔ لیکن اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ میزائلیں اور ٹیکنالوجیاں ان کو حیران کر دیں گی کہ ان میں ان کے آسرے اور ان کے بھروسے جو ہے، جو یہ سوچ رہے ہیں پلان، یہ سارا فیل ہوگا۔ کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ وہاں سارے کے سارے مجاہد ہیں، انہوں نے بچپن میں جا کے عراق ایران جنگ میں پارٹ لیا ہوا ہے، وہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ بچے سینئر ہیں، انہوں نے بچپن میں جہاد دیکھے ہیں۔ ان کی صرف فوج ہی نہیں ہے، فوج کے علاوہ عوام کی کوئی کروڑ تعداد ہے جو آپ کے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ 1 کروڑ تو پورے خطے کے لیے کافی ہے سر جی، 1 کروڑ اینف ہے۔ تو یہ اب اس میں سے جتنے بھی مار لیں، آپ کے بڑے سے بڑے ملکوں کی فوج کتنی تعداد کی ہوگی بتائیں؟ اسامہ صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو، آئی ریئلی ریسپیکٹ یور پوائنٹ آف ویو، بہت اچھا بھی ہے، لیکن میری بات سنیں۔ میں ایران کے اندر مطلب آپ دیکھیں کوئی آزادی نہیں ہے، جو ان کے اکانومی کے حالات ہیں، مطلب آپ کو پاکستانی 10-12 لاکھ روپیہ لے کے جائیں تو ایک ڈبل روٹی ملتی ہے آپ کو۔ کون سی آزادی ہے؟ آپ اپنی آزادی سے سانس نہیں لے سکتے۔ آپ نے وہاں مطلب مذہب کے نام کے اوپر آپ نے لوگوں کی سانسیں کھینچ کے رکھی ہوئی ہیں۔ یہ دنیا کے کس معاشرے میں ہوتا ہے؟ تو پھر عوام، یہ تھوڑی ہے کہ سارے ہی مجاہد ہیں بھائی، وہ ان سے آزادی بھی چاہتے ہیں۔ ملائیت، ملاازم، ملا کے خلاف تو اقبال بھی تھا، اس نے کبھی، علامہ محمد اقبال نے کبھی ملائیت کا پرچار نہیں کیا، وہ ان کے خلاف لڑتا تھا، ان کے خلاف شعر ہے اس کے۔ تو کیسے سارے مجاہد بن گئے یہ؟ دیکھیں اس میں یہ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو شاید ہزاروں لاکھوں کے حساب سے ہوگا جو اس وقت آپ کے سننے والے ہیں، شاید وہ بھی سے کچھ لوگ ایگری بھی کریں گے، کچھ ڈس ایگری کریں گے۔ لیکن جس آنکھ سے یا جہاں سے بیٹھا میں دیکھ رہا ہوں، 100% ایران کی یہ جو سختی ہے وہ جائز ہے۔ ایران کی جو ملائزم ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ انسان بکریوں کی طرح ہوتے ہیں، اور ان کو بکریوں کی طرح ہی ہینڈل کرنا چاہیے، اور بکریوں کی طرح ہی گورن کرنا چاہیے۔ اور ہارڈ سٹیٹ جو ہوتی ہے نا، یہ اچھی ہوتی ہے ہارڈ سٹیٹ، کیونکہ اس میں 2-3 باتیں ہوتی ہیں کہ کل کو چند جاہلوں کی اکثریت اگر ہو جائے وہ فیصلے کرنے لگے، یا آپ کے پاگلوں کی اکثریت ہو جائے تو وہ فیصلے کرنے لگے، یا پاگل کے ہم نے ننگے پھرنا سڑکوں پہ پھرنے دیں۔ تو اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کو چلیں اب یہ اٹیک ہونے دیں نا، یہ کوشش ہو لینے دیں، تو پھر مجھے بتا دیجئے گا کہ کتنی ریگولیشن آ گئی ادھر نیچے۔ اگر عوام نہ ہوئی نا ساتھ تو گئے یہ۔ اگر آپ کی تعداد زیادہ ہوئی، جس سوچ کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اوپریسڈ ہیں، اگر وہ زیادہ ہوئی تو یہ گر جائیں گے۔
اور اگر وہ زیادہ نہ ہوئی تو یہیں سے جہاد مسلسل ورلڈ وار 3 کا جاری رہے گا، مسلسل پوری دنیا کے سارے رائٹ جو سائڈ کے لوگ ہوں گے یا مسلم جو جہاد ہوگا وہ یہیں سے ہی کیری ہوگا. اسی لیے امریکہ کو پتا ہے کہ اس کو مارے بغیر، ادھر ختمہ کیے بغیر سکون نہیں ہو سکتا. گریٹر اسرائیل کی آخری جو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ رکاوٹ ہے وہ ایران ہے، اور ایران ایسے نہیں جانے والا. اس کی فاؤنڈیشن سالوں سے بنی ہے، اس کے اندر جذبہ جہاد سالوں سے پنپا ہے. وہ نیشنلسٹ ہیں، اگر مذہبی نہ بھی ہوتے پھر بھی وہ قومی ضرور ہیں. لیکن کبھی آپ جائیں نا ایرانی شاپ پہ، جو اب آپ کو میں بتاتا ہوں، جو آپ نے کہا مجھے فرق پیسوں کا اور اس کا سارا، دیکھیں یہ تو امریکہ کی مرضی ہے، جس کو گرا دے جس کی اکانومی کو، کیونکہ ڈالر کو اس نے پیمانہ بنایا. لیکن کبھی آپ ان کے جیم یا کبھی ادھر کی ایرانی چیزیں تو کھا کے دیکھیں، آپ کو لگ پتے جائیں گے کہ آپ کے سو کال ترقی یافتہ پاکستان میں اچھا جیم نہیں ملتا کہ خالص انجیر کا جیم مل جائے. آپ کو خالص انجیر کا جیم لے کے دکھائیں کسی پاکستانی برانڈ کا، اور ایرانی کوئی منگوا لیں آپ کو پتا چل جائے گا. خالص انجیر کھائیں. کوالٹی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر یہ جو کاغذ کی وہ ہے نا، طاغوت کی جو وہ پاور، وہ ادھر نہیں ہے، تو ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ آپ ان کو تو گند کھانا چاہیے پھر آپ کے مقابلے میں، کیونکہ ان کا تو بیچاروں کے پیسے ہی کچھ نہیں ہے، ان کے کاغذوں میں جان ہی نہیں ہے. لیکن آپ اگر ایرانی پروڈکٹس اٹھا لیں نا، آپ کی ٹرالی بھر جائے گی. میں کہتا ہوں ایرانی ایک طرف پڑی ہو ایک طرف آپ کی پڑی ہو. تو یہ ثبوت ہے کوالٹی پروڈکٹ کا کہ وہاں شیطان کے نظام کی ایکسیس نہیں ہوئی. اس لیے لوگ ایمانداری سے کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اور پروڈکٹس میں بھی جان ہے ان کے. باقی یہ جو آپ نے بات کی ملائیت کی یا اس کی، یا بھی 4 دن میں آپ انٹرنیٹ بند کریں گے، میں بتا دوں. چلیں پھر اس دن مجھے بتائیے گا کون سے فتوے کے تحت انٹرنیٹ بند ہوا ہے. اور 4 دن کو آپ بھی وہی سختیاں کریں گے جو ادھر ہو رہی ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کان میں آدھی پھوکے آپ کی ماری ہوں تو جو بھی ادھر ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ لوگ وہی سین وہی سب کچھ پاکستان میں بھی دیکھنے والے ہیں جو ادھر ہو رہا ہے. تو بہت اچھا ہے، گھر کی کہانی ہوگی، پھر بیٹھ کے بات کریں گے. کیونکہ انٹرنیٹ بھی ادھر بند ہوگا. آج ابھی دیکھیے گا، ابھی کڑاکے نکلیں گے، 45 دن چیخیں بلند ہونے والی ہیں آپ کے پاکستان میں بھی. تو دیکھیے گا، پھر مجھے بتائیے گا کہ یہ سختی ہے، نرمی ہے، یا یہ کیا رویہ ہے. مان لو اسامہ صاحب، ہم تو چلے 4 دن کی سختی دیکھیں گے. وہ تو پچھلے 1979 جب سے جو خمینی صاحب آئے تھے تو تب سے چل رہا ہے. وہ خمینی صاحب کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس وقت کے وہ ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں. تو انہوں نے پوری ایک رپورٹ بنائی تھی جس میں خمینی صاحب نے جمی کارٹر جو تھا اس کو کہا کہ یار تم ایرانی جرنیل تمہاری بات سنتے ہیں اور ایرانی عوام میری بات سنتے ہیں. تم ان کو کہو کہ ذرا اقتدار کا رستہ ہموار کریں، میں آپ کو امن جو ہے نا ایران میں دلا دوں گا، اور امریکی مفادات اور امریکی جو شہری ہیں وہ ایران میں محفوظ رہیں گے. یہ نئی کلاسیفیکیشن ہوئی ہے، یہ میں آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں. اینیو اب آتے ہیں کہ اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو ترکی، عراق، سیریا یہ کیسے بچیں گے؟ دیکھیں سیریا میں ابھی ہو سکتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ سیریا بہت امپورٹنٹ ہے، جولانی کی جگہ کوئی ریپلیسمنٹ لانا، تاکہ ایران کو اچھے خاصا ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، سول وار کنڈیشن کریٹ کی جائے. اور ترکی تو ڈیفینیٹلی ویسی شام میں پھنسا ہوا ہے، گریس اور اس سائڈ سے بھی اس کے معاملات خراب کیے جا رہے ہیں. اور اسرائیل کے لیے اس کا جو شام میں اور کردوں کو جو سپورٹ کرنا ہے وہ ترکی کو پرابلم ہے، کیونکہ کرد سیپریٹسٹ ترکی کا بھی کچھ حصہ چاہتے ہیں، کچھ عراق کا چاہتے ہیں، کچھ شام کا چاہتے ہیں. تو اس کے پیچھے اسرائیلی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کردوں کو وہ یکجا کر رہا ہے نا، امپاور کر رہا ہے، پیسہ ویسا پھینک رہے ہیں. تو اس لیے ترکی تو ان کردستان والے چکر میں ادھر اس کا شکار ہونا ہے. اور شام ویسے ہی اس ٹائم جولانی کوئی پسند نہیں آیا، امریکی مرے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کتنے جہاز اٹیک کر رہے ہیں شام پہ، امریکی جہاز جو ہیں آئے دن آپ سن رہے ہیں. اور اس کے بعد لبنان پہ بھی فیلیئر ہوئے، حزب اللہ کے 4000 مجاہد شہید ہوئے ہیں. 70,000 فوج نے اٹیک کیا ہے، 300 میٹر اندر نہیں آ سکی. آپ کون سی ٹیکنالوجیوں کی بات کرتے ہیں؟ انہوں نے کہتے ہیں کربلا انہوں نے یاد کرا دی، کہتے ہیں صدام کے بعد اتنا بروٹل اٹیک ہم نے کبھی نہیں زندگیوں میں دیکھا. چیتھڑے اڑ رہے تھے جسموں کے. اور جسم کیا کہہ رہے تھے؟ جسم یہ کہہ رہے تھے کہ جب پچھلا آگے آنے والے کو کہتا تھا کہ میں آؤں تو کہتا نہیں آگے نہیں آنا، تم پیچھے چلو، آگے ہم. یہ لیول ہے. اور اتنے دنوں میں 70,000 کی فوج چند میٹر اندر نہیں آ سکی، فل ٹیکنالوجی، فل بمبارمنٹ کے باوجود بھی. بتائیں آپ. تو یہ جذبہ یہاں سے ختم کوئی نہیں ہونا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے انداز ہیں. دنیا پرستوں کے لیے تو آزادی، کیونکہ یہ شیطانی اور جو مائنڈ سیٹ ہے نا، وہ تو چاہتا ہے
امبیلنس. دیکھیں بیلنس ہی آپ ہیں, بیلنس ہی اعتدال ہی آپ ہیں, ایکسٹریم آف ایوری تھنگ وہ جو ہے وہ آپ نہیں ہیں. تو جہاں خمینی صاحب نے جو کہا ہوگا نا کہ امن قائم کرتا ہوں یا جو بھی وہ پیس, تو وہ تو آپ کے ادھر ابھی انریسٹ ہو جائے تو پتلا دائی بن کے آ جائے آپ کی کہ بھئی مجھے بڑا دکھ ہے, تو آپ کہیں گے نا کہ مجھے بنا دے, میں ٹھیک کر دیتا ہوں. تو اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ جیسے ابھی ان کو فکر ہوئی عوام کی گولیاں کھانے کی, ابھی ادھر وہ بیٹھا رضا بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے جانے دیں عوام کا, میں مطلب وہ لیڈر بنتا ہوں, یہ جو ظلم و ستم ہے یہ بند کراتا ہوں, امن کر دوں گا. تو بہانہ ہمیشہ بدامنی ہی ہوتی ہے. تو اس لیے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ جو آج آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس سال کے اینڈ تک اس میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی, بلکہ آپ بڑے مذہب کا پرچار کرتے ہوئے نظر آئیں گے مجھے, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس آپشن نہیں بچنے والی. آپ کو چھاؤں اسی اسلام کی, جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ چھتری کے نیچے اکٹھے ہو کے پناہ ملنی ہے. اسامہ صاحب, اسلام کی پیروی, اسلام اور مذہب دو الگ, شدت پسندی دو الگ چیزیں ہیں. اسلام تو کیا خوبصورت امن کا دین ہے, آشتی کا دین ہے, سکون کا دین ہے, لیکن میں اس کے اندر جو ملائیت ہے نا اس کا مخالف ہوں. میرا مطلب اسلام اور ملائیت دو الگ چیزیں ہیں سر, یہ میرا ذرا پوائنٹ آف ویو ہے, میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ آپ کا پرسپیکٹیو ہے نا, میں بھی تو کبھی آپ تھا, تو میں بھی اس سوچ کو جہاں تک آگے آیا دیکھا, تو اب مجھے لگتا ہے کہ نہیں, انسان اتنی آزادی سے نہیں چھوڑے جا سکتے, ان کو کچھ پتا نہیں ہے اپنا, یہ اپنے ہی منہ پہ اپنے ہی سوئیں اپنے ہی منہ پہ ڈالی جائیں گے, بیمار ہوں گے, مریں گے, روئیں گے, پیٹیں گے, سارا دن ہمارا کام ہی یہ ہے زندگیوں کی حال سن کے اور ان کی پرابلمز دیکھ کے. تو ان کو سولوشن جب دیتے ہیں تو بڑی سختی سے دیتے ہیں. میں بالکل اف بٹ نہیں کرتا اپنی ریمڈیز میں یا اس میں کہ جی یہ بھی کر لو وہ نہیں, میں کہتا ہوں میری بات پہ چلنا ہے تو بالکل اسٹرکٹلی چلو تاکہ میں ذمہ داری لوں. تو یہی رہنمائی ہوتی ہے, یہی لیڈرشپ ہوتی ہے جو آنرشپ بھی لیتی ہے آپ کے آنے والے کنسیکوینسز کی, اور اس میں پھر اسٹرکٹنس ہوتی ہے. اس ملائیت میں صرف انہوں نے اتنا کہا ہے کہ بھائی نیچے انڈر ویئر ہوں بے شک, اوپر ابایا پہنو, مردوں کی دنیا کو تنگ نہ کرو, مردوں کو لبھاؤ نہ. یہ بال کھول کے صرف اور صرف جب عورت بال کھولتی ہے اس وقت تو وہ ایک آپ کو وہ فیل دیتی ہے. چلیں آج پھر آپ کی ملائیت والی تو میں کہانیاں سیدھی کاری دوں. سر جی ہر چیز کے نا شکار کا ایک طریقہ ہے, اللہ نے اس کو وہ شکار کی حص دی ہے کہ کون کس نے شکار کیسے کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی وہ سنگو دیکھی ہو تو کانٹے نکل آتے ہیں اس کے, اسی طریقے جب وہ بالکل اپنے اس میں آتی ہے, اسی طریقے سے آپ کے یہ جو جنگلی جانور ہیں ان کے یہ ادھر سے یہ کھلتی ہیں دونوں دانت اور یوں وہ نکلتے ہیں, آپ پتہ چلتا ہے یہ شکار کی اس میں. کچھ طاقتور درندے جو ہیں وہ شکار کے وقت پہ ان کی خوفناکیاں ہوتی ہیں, اور کچھ آپ کے وہ آپ نے پھول دیکھے ہوں گے وہ مکھی کھا جاتے ہیں, وہ لبھاتے ہیں. تو جو صنف نازک ہے وہ لبھانے کے انداز سے شکار کرتی ہے, ہر چیز کا ایک اپنا ہوا. اور یہ جب بال کھولتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس وقت بالکل اس حالت میں لے آتی ہے کہ بھئی اب آئی ایم ریڈی, آئی ایم ہیئر. اب کئی لوگوں کو یہ بات بری لگے گی, سو لگتی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ سچویشن جو ہے, یہ جو یہ جو شکار کا وہ ہے, لبھانے کا یا رجھانے کا جو وہ ہے, اب ایک بندہ گھر سے جا رہا ہے, اس کو کیوں اتنا آپ لوگوں نے وہ کرنا ہے؟ ٹھیک ہے اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ نظر کا پردہ رکھے, باہر جانا مرد. آپ ابھی میں ایک اور بات بھی بتا دوں, آپ جس ملائیت پہ بیٹھے ہیں نا, ایران کچھ بھی نہیں ہے. دعا کریں ہمارا وقت نہ آ جائے, ورنہ آپ لوگوں کو بازار بھی ویران ملیں گے. بازاروں بزوروں میں بھی ہم نے کسی کو نہیں گھسنے دینا کہ بھئی بازار بھی چپکی چادر سے نکل کے بازار, یہ کام بھی نہیں ہوگا. عورتوں کے بھی جینے کا اتنا کیا مردوں کی ٹریننگ کرے نا کہ مرد اپنا, اب وہ جو قصور والی زینب معصوم بچیوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوتی ہے, وہ بیچاری کون سے ان کے کھلے بال ہوتے ہیں, وہ تو ان سے تو دیکھ کے شفقت اور ہمدردی کے جذبات آتے ہیں. لیکن ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان درندوں سے بھی برے ہیں, جو جنگلی جانوروں سے, وہ ان کا کیا حشر کرتے ہیں. تو سر یہ مردوں کی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے. عورتوں کو بھی تھوڑا, ہم جو ایران میں جس طرح کی سچویشن ہے کہ جناب ابایا نہیں لیا, آپ کا سکارف اتر گیا تو مار دو. آپ نے مہسا امینی کے ساتھ کیا کیا, ایک سکارف ہی اترا آپ نے اسے مار دیا. یہ میں تو کوئی انسانیت نہیں ہے نا. دیکھیں اس طرح کے جو ریئر ایونٹس ہوتے ہیں نا وہ پوری دنیا میں ہی ہوتے ہیں. ابھی انہوں نے عورت مار دی, وہ بیچاری اپنی گاڑی لے کے جا رہی تھی, سیدھے اس کے منہ پہ گولیاں مار دی. آپ بتائیں ادھر کیا کرنا ہے؟
ادھر اسلام کے کھاتے میں یا ان کے کھاتے میں یا لبرلزم کے کھاتے میں، کس کھاتے میں اس بیچاری کی موت ڈالنی ہے؟ وہ اپنے فار دا سیک آف، ابھی کوئی تو وہ ثابت بھی نہیں ہے کہ وہ روک رہی تھی امیگرینٹس، ورنہ تو کتا بھی پال لو تو انس ہو جاتا ہے یار، تو وہ کیوں مر گئی عورت؟ تو بات یہ ہے کہ شیطان نے آپ کا شکار کھیلنا ہے کسی بھی ذریعے۔ میں اس بات کو بالکل، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورتیں، میں کب کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کی بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں مرد بھی الاؤ نہیں ہے کہ منہ اٹھائیں اور بازار میں گھسے پھریں۔ بازاروں کو جب ڈسکریج پلیس دی گئی ہے، اس کو اتنا انکریج کیا ہی نہیں گیا، تو وہاں منہ اٹھا کے کیوں جانا ہے؟ سارا دن زیادہ کمانا، زیادہ خرچ کرنا، اس میں اللہ کدھر ہے؟ آپ نے اللہ کے لیے کیا کرنا ہے؟ سارا دن آپ نے اتنے برڈن، اتنے خواب سجائے ہوئے کیونکہ آپ کے ساتھ والے نے اب 2 کوٹھیاں بنا لی ہیں، یا آپ کے ساتھ والے نے اب اتنا جمع کر لی ہے، تو اب آپ کو عذاب پڑا ہوا ہے۔ اپنی زندگی کدھر ہے؟ اللہ کے حکم کدھر ہے؟ یہ میں آپ کو بتا دوں، ابھی آپ لوگوں کی اگلا جو 40 سالہ اسلام ہے نا پوری دنیا پہ، یہ میں اس کی بنیادوں کی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہوگا، منہ اٹھایا، اور یہ آپ لوگ اتنے برڈنائز بھی نہیں ہوں گے۔ اور مردوں کی جو یہ بات کی جاتی ہے نا کہ اس طرح کے ایونٹس جو درندگی کے ہیں، اس کے پیچھے کس کا قصور ہے؟ اس کے پیچھے جو آپ کی سزا کا اصول ہے، سنسار کروانے شروع کریں نا، 2-4 کپڑے ٹانگیں گے، بالکل طبیعتیں فریش ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جو ویسے بھی آپ لوگ دیکھیں، اسی لیے تو اسلامک رولز کیوں ہوتے ہیں کہ اسلام صرف اور صرف جو پرامن ہے، جو امن کے اندر ہے، اس کے لیے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کے لیے، اور جو اس امن کو تباہ کرے، کسی کی زندگی، کسی کی جان، کسی کی عزت، اس کے ساتھ اسلام نرمی کا قائل نہیں ہے۔ وہ نرمی آپ نے یورپ سے سیکھی ہے، وہ نرمی ختم کر دیں۔ یہ اس طرح کا ایونٹ ہو، بندے کو ادھر چوک پہ ٹانگیں اور سنسار کریں جو حکم ہے، پھر مجھے بتائیے گا ایونٹ کیسے ہوتا ہے۔ اور دوسری بات اس میں کہ اسلام کوئی عورت پہ جبر نہیں کرتا۔ اسلام عورت کو صرف 2 کہتا ہے کہ ایک، مرد سے پوچھے بغیر گھر سے نہیں جانا، پہلی بات، مرد سے پوچھے بغیر گھر سے نہیں نکلنا۔ دوسرا، جب وہ آپ کو اپنے پاس بلائے تو جانا ہے، بس۔ اس کے علاوہ عورت کے اوپر کوئی سپرمیسی نہیں ہے مرد کی۔ اپنے گھر کی 4 دیواری میں الٹی کلا بازیاں لگائیں، جو مرضی کریں، کوئی اسلام نہیں کچھ کہہ رہا۔ میں نے آپ کو بتایا شوہر کے بھی صرف 2 ہی حق ہے، صرف پوچھ کے نکلنا اور جب بلائے پاس آنا، بس۔ یہ روٹیاں، یہ خدمتیں، یہ فلاں، یہ روب، پوری جو اپریشن ہے، یہ بالکل اسلام نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی اسلام ہم جانتے ہیں۔ اور ایران میں بھی اس طرح کا اسلام نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں۔ ادھر عورتیں روٹیاں نہیں پکاتی، یہ آپ لوگوں کے لیے اطلاع کے لیے بتا دوں۔ وہاں مرد بناتے ہیں اور باہر سے روٹی پک کے آتی ہے۔ مرد عورت دونوں گھر میں برابری کی سطح پہ زندگی گزارتے ہیں، ہاں جی۔ اور بلکہ وہ مردوں کی ہاتھ کی روٹی کھائی جاتی ہے، عورت کے ہاتھ کی نہیں کھائی جاتی، اسپیشل ڈیز کی وجہ سے، کہ یہ اسپیشل ڈیز میں ہم اس کے ہاتھ کا کچھ نہیں کھائیں گے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ اپنی اپنی اپروچ ہے۔ اسلام بالکل عورت کو اپریس نہیں کرتا، لیکن یہ شیطان مرد ہو یا عورت ہو، معاشرے کا جو بیلنس ہے اگر خراب کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر انہوں نے کہا اس کو چوک پہ بند اور ذرا ٹانگ دو، اس کے بعد سکون رہے گا۔ تو پھر اس طرح کی ایونٹس ہوتے ہی نہیں ہیں۔ چلیں جی اسامہ صاحب، لگتا ہے ایران کا چکر لگانا ہی پڑے گا، وزٹ کرنا پڑے گا، تو دیکھتے ہیں کہ وہاں معاشرت اور معاشرتی زندگی کس طرح کی ہے، کہ میں ایران کا بھی دھیان نہیں۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ۔ جی 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 اسامہ صاحب۔ جاتے جاتے آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستانیوں کے جو، میرا ذاتی کوئی انٹریکشن نہیں رہا کبھی، لیکن میں نے جو سنا ہے، 2 ہی خواتین کا سنا ہے پوری دنیا میں، جرمن یا ایرانی۔ کہتے ہیں ان کو آپ گھر میں تھوڑی سی ایسے کاغذ دے دیں، ان کو کچھ بھی دے دیں، اتنی سلیقہ کہ پورا گھر آپ کا جو ہے نا وہ چادر رنگ دیں گی پوری اس سے۔ آرٹسٹک اپروچ، پرانی قومیں گلی محلے کو صاف رکھتی ہیں، آن کرتی ہیں اپنی گلی کو، اپنے گھر کو، اپنی نسلوں کو، ہر چیز کو بڑی دور تک اس کی آنرشپ لیتے ہیں، اور خواتین بھی اس میں اسی طریقے سے۔ تو آپ تو دیوانے ہو جائیں گے پھر۔